खुदावंद के कदूस और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। ZYG TV बिलीव टू रिडीम की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाते हैं और आज के पाक कलाम की जानिब बढ़ेंगे। खुदावंद आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं खुदावंद आज के पाक कलाम के लिए। खुदावंद खुदा तो हमें हिकमत और दानाई से मामूर और सरशार कर, और खुदावंद मुझे तौफीक बख्श के लायक तौर पर तेरे मुंह की बातें तेरे लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और खुदावंद मिन्नत करता हूं कि आज के पाक कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत मिले। इस दुआ को सुनो कबूल कर मांगते पा लेते हैं मसीह यस्सु के नाम से, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज का पाक कलाम जो खुदावंद ने बख्शा है, ये दूसरी तवारीख की किताब में से 7वां बाब और उसकी 2 आयत जो खुदावंद ने दी हैं, एक पहली 13वीं आयत और फिर 14वीं आयत। तवारीख की दोनों किताबें ये साबित करती हैं कि इसराइल और यहूदिया की सल्तनतें जो उस वक्त बड़ी आफतों में से गुज़र रही थी, मुसीबतों में से गुज़र रही थी और मुश्किलात में से गुज़र रही थी, लेकिन खुदा ने इन बातों को उनके ऊपर ज़ाहिर किया कि मैं अपनी कौम को, अपने लोगों को कभी फरामोश ना करूँगा। इस किताब में दूसरी तवारीख जिसका मैंने ज़िक्र किया, पहला बाब जो है वो सुलेमान को खुदावंद और ज़्यादा ब्लेसिंग देता है, खुदा उसको और ज़्यादा ब्लेस करता है। और फिर दूसरे बाब में हैकल की तामीर के हवाले से बातचीत हो रही है और खुदा अपने बंदे को कहता है कि तूने हैकल की तामीर करनी है, जिसका जवाब सुलेमान यूँ देता है कि खुदावंद तू तो इतना बुलंद व बाला है, तू इतना अजीम है, तू इतना बड़ा है कि तू आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता, तो ये घर तो तेरी शान व शौकत के लिहाज से बहुत ही कम होगा। लेकिन खुदा उसको हिम्मत, अक्ल, ताकत बख्शता है। और फिर जो इसी किताब का तीसरा चौथा बाब है, उसमें हम देख सकते हैं कि उस सामान की, तमाम सामान की तरसील है कि किस तरीके से सामान को इकट्ठा किया गया, जिसमें लकड़ी थी, जिसमें सोना था, चांदी था, हीरे जवाहरात थे, पीतल था। उन तमाम चीज़ों को उनको मुहैया करना और उसके ऊपर लेबर को लगाना, और फिर उसके बाद उनके ऊपर निगरान भी मुकर्रर किए, और ये हज़ारों की तादाद में ये लोग थे। और 5वां बाब जो है वो ये बताता है कि अहद का संदूक जो है उसमें हैकल में लाया जाता है। और 6ठे बाब में सुलेमान अपनी कौम के लिए खुदा से दुआ करता है, मिन्नत करता है, शफायत करता है कि खुदावंद अगर ये गुनाह करते हैं तो अगर ये हैकल की तरफ रुख करके या तेरे घर में आकर दुआ करते हैं तो तू इनको माफ़ करना। और 7वां बाब जो है ये हैकल की मखसूसियत के हवाले से है, डेडिकेशन के हवाले से है। और इस बाब में हम देखते हैं कि लिखा है कि जब सुलेमान दुआ कर चुका तो आसमान से आग नाज़िल हुई और उसने उन तमाम कुर्बानियों को, उन तमाम ज़बीहों को भस्म कर दिया। और लिखा है कि खुदा का जो मस्कन है वो जलाल से भर गया। और मैं ये भी बताता चलूँ कि जो कुर्बानी खुदा के बंदा सुलेमान ने खुदावंद के हुजूर गुजरानी, वो 22,000 बैल थे और 1,20,000 भेड़ बकरियां थीं जो सुलेमान ने खुदावंद के हुजूर गुजरानी थी। और इस मौका पर एक बहुत बड़ा, आप ये कह लें कि उन्होंने फेस्टिवल या एक सेलिब्रेशन की गई और ये 7 दिन तक ये जारी रहा। इस ईद के तौर पे उन्होंने इस त्यौहार को मनाया और इसमें दूर दराज से, नज़दीक से, बहुत दूर दूर से लोग इसमें शामिल हुए। और जब 8वां दिन हुआ तो ये लोग यहाँ से बर्खास्त हुए, ये यहाँ से वापस अपने अपने इलाकों को गए। और उसी रात खुदावंद ख्वाब में अपने बंदा सुलेमान पर ज़ाहिर होता है और उससे कलाम करता है। और जो उसने कलाम किया वो आपके सामने मैं खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत करता हूँ। 13वीं आयत लिखा है, अगर मैं आसमान को बंद कर दूँ कि बारिश ना हो, या टिड्डियों को हुक्म दूँ कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूँ। मेरे अजीज़ों, हम इन बातों पर गौर करेंगे
کہ خداوند نے کیوں اپنے بندہ سلیمان کو ان وباؤں کے متعلق کہا، خدا نے کیوں اپنے لوگوں کو وارن کیا۔ جو پہلی وبا جو خدا نے کہی وہ ہے آسمان کا بند ہو جانا، یعنی بارش نہ ہونا۔ میرے عزیزو، یہ ایک بہت بڑا کرس ہے، ایک بہت بڑی لعنت ہے، جسے کہا جاتا ہے عام طور پہ کہ یہ زمین کے لیے ایک لعنت ہے کہ اگر اس پہ بارش نہ ہو۔ اور جب بارش نہیں ہوتی تو زمین بنجر ہو جاتی ہے، فصلیں جو ہیں وہ اگ نہیں سکتی، اور جو پانی ہے، جو زمین کی تہہ کا پانی میں ہے، وہ بھی خشک ہو جاتا ہے اور خشک سالی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اور تمام جاندار اور ایون درخت وغیرہ جو آلریڈی پہلے موجود ہوتے ہیں وہ بھی سوکھ جاتے ہیں اور انسان اور جاندار مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ قحط سالی جو ہے یا خشک سالی، یہ ان وباؤں میں شامل ہے جو عرصہ دراز سے دنیا پہ آتی رہی۔ ہم خداوند کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ یوسف جب وہ مصر میں تھا تو اس وقت 7 سال کے قحط آئے، لیکن خدا نے اپنے بندہ کو حکمت اور دانائی بخشی کہ کس طریقے سے تو نے اس کو مینیج کرنا ہے، کس طرح سے تو نے اس غلے کو اگانا ہے اور سنبھالنا ہے اور پھر لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، اور خداوند کے اس فضل کی بدولت لوگ مرنے سے محفوظ رہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایلیا کے متعلق کہ خدا نے ایلیا کو کہا کہ دعا کرے، اور خدا نے اسے کہا کہ بارش میں نہیں برساؤں گا، اور جب ایلیا نے دعا کی تو 3.5 برس می نہ برسا، اور جب خدا نے اسے کہا کہ تو دوبارہ دعا کر بارش کے لیے، تو جب خدا کے بندہ نے دعا کی تو خدا نے آسمان کو کھولا اور زمین پر بارش ہوئی۔ دوسری آفت جس کے متعلق خدا نے وارن کیا، یہ بھی عرصہ قدیم سے اس دنیا میں موجود ہے، جیسے کہ یہ کہا گیا کہ ٹڈیوں کو بھیجوں گا جو ملک کو تباہ کریں۔ میرے عزیزو، ٹڈیاں جو ہیں یہ گراس ہاپر کی آپ کہہ لیں نسل ہے۔ گراس ہاپر کی بے شمار بہت ساری نسلیں ہیں، جن میں سے 20 نسلیں ایسی ہیں کہ جب ان کو انوائرمنٹ جو ہے، ان کو موافق انوائرمنٹ ملتا ہے تو ان کی جو افزائش ہے وہ بھی بہت بڑھ جاتی ہے، اور پھر ان کی ہیبٹس بھی چینج ہو جاتی ہیں، اور ان کی حیت یعنی کہ ان کا کلر، ان کی جو ان کی ویزیبلٹی ہے اس میں بھی چینج آ جاتا ہے۔ جو گرین کلر ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے زرد یا مٹی کے رنگ میں، اور براؤنش ٹائپ کی وہ ہو جاتی ہیں، اور وہ اتنا زیادہ سبزہ خور ہو جاتی ہیں کہ کئی میل پہ پھیلے ہوئے کھیتوں کو وہ جب لشکر یا جھنڈ ان کا اٹیک کرتا ہے تو وہ منٹوں میں چٹ کر جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ایک بڑا لشکر جو ہے وہ اتنی فصل تباہ کر جاتا ہے یا کھا جاتا ہے جو 25 سے 30 ہزار لوگوں کے کھانے کے لیے وہ خوراک ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک وبا ہے۔ پاکستان میں بھی یہ وبا آج کل پھیلی ہوئی ہے، جس نے بے شمار علاقوں کو متاثر کیا، بے شمار جگہوں پر انہوں نے کھڑی فصلوں کو، کھیتوں کو، درختوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ میں یہاں پر یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ خطہ عرب کا ایک علاقہ جس کا نام ربیع الخالی ہے، وہاں پر ان کا بہت زیادہ افزائش ہوئی، کیونکہ وہاں پر 2 سائیکلونز آئے جن کی وجہ سے بارش ہوئی، اور بارش ہونے سے ان کو نمی ملی۔ یہ جو ان کے لیے جو موافق حالات ہیں وہ یہ نمی ہے جو ان کو ملتی ہے، اور اس میں ان کی گروتھ بھی بہت بڑھتی ہے، اور پھر یہ ان کی ہیبٹس بھی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو علاقہ تھا ربیع الخالی، وہاں پر ان بارشوں کی وجہ سے، سائیکلونز کی وجہ سے اور نمی میسر ہونے کی وجہ سے انہوں نے بہت بڑی تعداد میں ان کا اضافہ ہوا، اور جیسے ہی موسم تبدیل ہوا، گرمی کی شدت اختیار ہوئی، تو یہ پھر وہاں سے یمن سے یہ افریقن کنٹریز میں گئیں، اور یمن سے ہی عمان سے ایران، ایران سے پاکستان، اور پاکستان سے ہندوستان اور بنگلہ دیش، اس تمام خطے کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ آج بھی
کاشتکار بے حد پریشان ہیں. حکومت پاکستان بھی اپنے وسائل کے مطابق بلکہ اس سے بڑھ کر کوشش کرنے کا کہہ رہی ہے اور فوج سے بھی مدد مانگ رہے ہیں اور اس کے لیے اسپرے کیا جا رہا ہے اور بھی دیگر طریقے اڈاپٹ کر کے ان ٹڈیوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پاکستان میں اس ٹائم ریاستی سطح کی ایمرجنسی نافذ ہے اس پینڈیمک کے لیے، اس ٹڈیوں کی وبا کے لیے. اور یہ جو وبا ہے یہ بھی خشک سالی کی طرف لے جاتی ہے. جب آپ کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، جب آپ کے لہلہاتے کھیت اجاڑ دیے جاتے ہیں، جب آپ کی زمین پہ دوبارہ جو بھی فصل اگتی ہے اس کو یہ کھا جاتی ہیں، چٹ کر جاتی ہیں، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر قحط والی کیفیت ہی بن سکتی ہے. تیسری جو بات خداوند نے کہی کہ میں اپنے لوگوں کے درمیان وبائیں بھیجوں گا. وبائیں جو ہیں ناگہانی آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، موت ہے. اور آج ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک وبا جس نے اپنے پنجے پوری دنیا پہ گاڑے ہوئے ہیں، جس نے اپنے پنجوں میں پوری دنیا کو جکڑا ہوا ہے، جو چائنا کے صوبہ ووہان سے 2019 کے اینڈ میں یہ شروع ہوئی. ایک وائرس جس کا نام کرونا وائرس رکھا گیا، جس کو کووڈ-19 کہتے ہیں، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا. اور ابھی تک کی جو اطلاعات تھی اس میں 5 لاکھ تک یہ اموات کا باعث بن چکی ہے یہ وبا. کوئی اس کا علاج ابھی تک نہیں مل پایا، کوئی اس کے لیے کوئی اس درد کی دوا ابھی تک بن نہیں پائی، کوئی اس کا اینٹی ڈوٹ نہیں بن پایا. سائنسدان، ڈاکٹرز، فارماسسٹ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، دن رات کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. ابھی تک جو اس کے لیے بچاؤ کے لیے جو استعمال میں چیز ہے وہ صرف احتیاطی تدابیر ہیں. یعنی احتیاطی تدابیر پر ہی عمل کر کے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اور وہ تدابیر آپ سب جانتے ہیں. آئے روز ہم ٹی وی پہ، اخباروں پہ، میڈیا پہ بچہ اس سے آگاہ ہے. لیکن میری گزارش ہے کہ آپ ان حفاظتی تدابیر کو ضرور اپنائیں. اس کو ایزی مت لیجئے، اس کو یہ نہ سوچیے کہ کچھ نہیں ہے یا یہ جھوٹ ہے. بے شمار کیسز روز کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں. اب تو اموات بھی ہمیں نظر آتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہسپتالوں کے حالات، آپ سب اس سے واقف ہیں. تو اس لیے اپنی محافظت کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے ضرور ان احتیاطی تدابیر پر آپ عمل کیجیے. میرے عزیزو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ وبائیں اس دنیا میں پہلے بھی بڑی شدت سے آئیں اور بہت انہوں نے نقصانات پہنچائے. آج سے 101 سال قبل اسپینش فلو، جس نے اس وقت بھی دنیا کو معاشی طور پر اور ہیلتھ وائز اس نے اس کا شرازہ بکھیر کے رکھ دیا تھا. پھر سوائن فلو، پھر 2003 میں ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا سے ہی بلیوں سے ایک وائرس کا آغاز ہوتا ہے جس کا نام سرس رکھا گیا. اس نے بھی تباہی پھیلائی. 2012 میں سعودی عربیہ میں اونٹوں سے جنم لینے والا ایک وائرس، ایک بیماری جس کا نام مرس رکھا گیا، اور اس نے بھی لوگوں کو ہلاکت کی طرف دھکیلا. لیکن اس سے پہلے جو وبائیں تھیں وہ چند مخصوص خطوں پر محدود رہتی تھی، اس سے آگے وہ نہیں نکل پاتی تھی. لیکن یہ جو وائرس ہے، یہ جو کرونا وائرس ہے، اس نے کسی بھی حد کی، کسی بھی بارڈر کی اس کو کوئی پرواہ نہ ہوئی، اور یہ تیزی سے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک یہ پہنچ گیا اور اس نے لوگوں کو نقصان پہنچایا. خداوند کے پاک کلام میں بارہا جگہوں پر اس وبا کا ذکر ملتا ہے. جیسے جب خدا نے قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر کی غلامی میں سے نکالنا تھا تو جو 10 وبائیں خدا نے مصریوں پر بھیجی تھی ان میں سے ایک وبا یہ ٹڈیوں کی بھی تھی، جس نے مصریوں کو اس وقت انتہائی پریشان کیا اور بڑی مشکل میں ڈالا. میرے عزیزو، ہم خداوند کے پاک کلام کے حوالے سے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم آج سے 3700 سال پیچھے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل نے عید فصح
یعنی بے خمیری روٹی کی عید جو ہے وہ انہوں نے اپنے خیموں میں منائی، انہوں نے اپنے گھروں میں منائی، کیونکہ باہر موت دندناتی پھیر رہی تھی۔ اور آج یعنی اس سال ہم نے بھی عید قیامت المسیح اپنے اپنے گھروں میں رہ کر منائی، کیونکہ باہر کرونا وائرس کے خطرات منڈلا رہے تھے۔ یہ ان تمام جو 3 وباؤں جن کا خداوند نے ذکر کیا ان کے متعلق مختصر بیان، مختصر آگاہی یا جانکاری تھی۔ آئیے ہم اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا نے اس سے بچنے کا کیا راستہ دکھایا، خدا نے اس سے بچنے کا ہمیں کیا طریقہ بتایا۔ جو اس وقت بنی اسرائیل قوم کے لیے تھا وہی طریقہ آج ہمارے لیے بھی ہے، وہی قوانین ہمارے لیے بھی ہیں، وہی تابعداری، وہی فرمانبرداری، وہی خدا کو ماننا آج ہمارے لیے بھی ہے۔ آئیے خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں 14ویں آیت، دوسری تواریخ 7واں باب۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ آمین آمین۔ اس آیت پر ہم غور کریں گے کہ خدا نے فرمایا کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خدا کے نام سے تو کہلاتے ہیں، لیکن ان کے ظاہر اور باطن میں فرق ہے، ان کے اندر اور باہر میں فرق ہے۔ اور جب یہ لوگ ایسے لوگ ہوں گے جن کے ظاہر و باطن میں فرق ہوگا، جن کے قول و فعل میں تضاد ہوگا، جن کی دعائیں جو ہیں وہ ریاکاری کی ہوں گی، جنہوں نے اوپر لبادہ اوڑھا ہوگا، تو پھر ایسے لوگوں کو خدا کہتا ہے کہ خاکسار بن کر دعا کریں۔ خاکسار بننا یعنی اپنے آپ کو ہمبل کرنا، اپنے آپ کو حلیم کرنا، اپنے آپ کو فروتن کرنا، اپنے اندر عاجزی اور انکساری لانا اور اپنے اندر سے غرور کو نکالنا۔ اور خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خاکسار بن کر دعا کرنی ہے، اور جو دعا ہے، دعا عبادت کا وہ جز ہے جو آپ کو ہمیں خدا کے ساتھ لنک کراتا ہے، جو ہمارا لنک خدا کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اور دعا ایسی طاقتور عبادت ہے جو خدا کی مرضی اور خدا کے فضل اور خدا کی مدد کے وسیلہ سے جو بیمار ہے، اگر وہ موت کی طرف بھی گامزن ہے، تو اگر خدا رحم کرے، دعا کو سنے اور جواب دے، تو وہ اس بندے کو، اس مریض کو وہ واپس لوٹا سکتا ہے، وہ اس کی بیماری کو رفع کر سکتا ہے، وہ آپ کی مشکلات کو دور کر سکتا ہے۔ کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، زبور 138 اس کی 3 آیت، کہ جس دن میں نے تجھ سے دعا کی اور تو نے مجھے جواب دیا اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ جس دن میں نے دعا کی اور تو نے مجھے جواب دیا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جس دن میں نے دعا کی، یعنی ہمیں چاہیے کہ وہ کوئی ایک دن نہیں ہو، وہ سال میں کوئی ایک دن نہ ہو کہ جس دن میں نے دعا کی، بلکہ ہم ہر روز، ہمارا ہر دن ہمارے لیے وہ جس دن ہو کہ جب ہم دعا کریں تو خداوند ہمیں جواب دے اور ہماری جان کو تقویت دے کر، ہماری جان کو طاقت دے کر، ہماری جان کو اوپر رحم کر کے، ہماری جان کو اٹھا کر، فضل دے کر ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ میرے دیدار کے طالب ہوں۔ دیدار کا طالب ہونا یعنی خداوند کے فضل کو مانگنا ہے، خداوند کی قربت کو جاننا ہے، خداوند کے قریب ہونے کی کوشش کرنا ہے، خداوند کی برکتوں اور اس کی رحمتوں کو دیکھنے کا مشتاق ہونا ہے۔ اور دیدار کا طالب ہونا
یہ ہمیشہ کے لیے خداوند نے کہا، یہ سیزنل نہیں ہونا چاہیے، یہ وقتی نہیں ہونا چاہیے، یہ لالچ پہ منحصر نہیں ہونا چاہیے، یہ ضرورت پہ منحصر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کل وقتی ہونا چاہیے، ہمیشہ خدا کے دیدار کے طلبگار ہونا چاہیے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے، جب ایسا ہوگا تو خدا کہتا ہے کہ میں جو آسمان پر برجمان ہوں اپنے تخت پر، میں یہ سن کر، تمہاری دعاؤں کو سن کر تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ جب دعا انکساری کے ساتھ ہوگی، خاک ساری کے ساتھ ہوگی، جب خدا کے دیدار کے طالب ہوں گے، جب اس کے حکموں پر چلیں گے، جب اپنی بری راہوں سے پھریں گے۔ زبور 145 اس کی 18ویں آیت لکھا ہے، خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند کی قربت کو حاصل کرنا ہے، خداوند اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے قریب آئے تو اس سے دعا بھی کیجئے، لیکن شرط ہے کہ سچائی سے دعا کریں۔ جب دعا سچائی سے ہوگی تو ہی خداوند ہمارے قریب آئے گا۔ پھر آگے لکھا ہے، اور میرے دیدار کے طالب ہوں، یعنی دیدار کا طالب ہونا خداوند کے فضل کو مانگنا ہے، خدا کی قربت کو چاہنا ہے، خدا کے قریب ہونا ہے، خدا کی رحمتوں کو دیکھنے کا مشتاق ہونا ہے۔ اور زبور 105 اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو، یعنی خدا اور اس کی قوت کو خدا سے طلب کرنا ہے، مانگنا ہے کہ خداوند ہم تیری قوت کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، تو ہمارا مددگار ہو، اور ہمیں اس کے دیدار کے طالب ہونا ہے، اس کے حضور درخواست کرنی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ جو دیدار کا طالب ہونا ہے یہ وقتی نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ لکھا ہے کہ ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب ہوں، اور اس کو کل وقتی ہونا چاہیے، نہ کہ سیزنل، نہ کہ اپنی ضرورت کے تحت، نہ صرف اپنے اس وقت پہ مشکل کے طور وقت پہ ہم خدا سے مانگیں کہ خداوند تو ہمارا اوپر ہمیں اپنا دیدار کا طالب کر۔ تو خداوند کہتا ہے کہ تو میں آسمان پر سے سن کر ان کے گناہ معاف کروں گا۔ میرے عزیزو، گناہ وہ برائی ہے، وہ بدعت ہے، وہ نافرمانی ہے جو خدا کے پاک کلام اور اس کی پاک مرضی کو نہ ماننا ہے۔ اور خداوند کا پاک کلام زبور 101 اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، دغا باز میرے گھر میں رہنے نہ پائے گا، دروغ گو کو میرے روبرو قیام نہ ہوگا، میں بلند نظر اور مغرور دل کو برداشت نہ کروں گا۔ یہ وہ تمام برائیاں ہیں جو خدا کہہ رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر برائیاں ہیں جن سے ہم سب آگاہ ہیں کہ کیا چیزیں بری ہیں اور کیا چیزیں خدا کو ناپسند ہیں۔ ان چیزوں کو چھوڑنا ہے، ان بری راہوں سے پھرنا ہے، تو پھر خدا جو ہے آسمان پر سے سن کر، ان دعاؤں کو سن کر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں اور جب خدا معاف کرتا ہے تو پھر خدا نے کہا کہ میں تمہارے ملک کو، ان کے ملک کو بحال کر دوں گا، یعنی کہ جب خدا رحم کرے گا، جب ہماری دعائیں جو ہیں وہ خاکساری کے ساتھ ہوں گی، جب ہم خدا کے دیدار کے طالب ہوں گے، جب ہم اپنی بری راہوں سے پھریں گے، تو خدا آسمان پر سے سن کر ان تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس ملک کو وہ بحال کرے گا۔ اور ہم جانتے ہیں، خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب خدا بحال کرتا ہے تو کوئی طاقت اس چیز کو زوال نہیں دے سکتی۔ جب خدا اپنا ہاتھ بڑھا دیتا ہے تو کوئی قوت خدا کے کیے ہوئے کو اس کو روک نہیں سکتی۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے، اور سرفرازی نہ مشرق سے ہے، نہ مغرب سے ہے، نہ شمال سے ہے، نہ جنوب سے ہے، صرف جس کو خدا دیتا ہے وہی سرفراز ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم یہاں پر یہ بھی دیکھیں گے کہ خدا نے اپنے بندہ سلیمان کو یہ کیوں کہا۔ خدا نے کہا کہ تو نے بہت محنت کی ہے،
تو نے بڑا خوبصورت گھر بنایا ہے، لیکن اگر یہ قوم بت پرستی کرتی ہے، اگر یہ قوم میری عبادت کرنے کی بجائے بتوں کی عبادت کرتی ہے اور نافرمانی کرتی ہے اور گناہ کرتی ہے، تو میں ان کے اوپر یہ تمام وبائیں، ان کے اوپر تمام مصیبتیں، ان کے اوپر تمام آفتیں میں نازل کروں گا۔ آئیے آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس وقت دنیا جو ہے ایک گلوبل پینڈیمک میں سے گزر رہی ہے، اور جو سویلائزڈ ممالک ہیں، معاشرے ہیں، وہ اپنے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، وہ ان کو ڈور سٹیپ پہ فوڈ اور میڈیسن پرووائڈ کرنے میں پیش ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے، حکومت بھی دعویٰ کر رہی ہے، کر بھی رہی ہے، اور جو مخیر حضرات ہیں وہ لوگ بھی بھرپور طور سے مدد کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی مدد کر رہے ہیں۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری قوم بحیثیت پاکستانی چیریٹی میں سب سے آگے ہیں، سب سے پیش ہیں، لیکن یہاں پر میں یہ بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ خدا جس نے سلیمان کو کہا، جس نے اتنی بڑی قربانیوں کے باوجود، جس نے اپنے بندوں کو، اپنی قوم کے لیے کہا کہ اگر یہ نافرمانی کریں گے، اگر یہ بت پرستی کریں گے تو میں ان کے اوپر یہ آفتیں بھیجوں گا۔ تو آج موقع ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق ہے ہمارا، مذہب کوئی بھی ہے وہ اچھائی کا سکھاتا ہے، تو اگر ہم یہ بت پرستی بظاہر نہیں کرتے، ہم اپنی عبادت بھی کرتے ہیں، ہم اپنے جو فرائض ہیں وہ بھی پورے کرتے ہیں، ہم خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ہم 20 روپے والا ماسک جو ہے وہ 200 روپے میں بیچتے ہیں، سنا مکی کا جو کہوہ مشہور ہوا وہ 200 روپے کلو سے 2400 روپے کلو پہ بکتا ہے، سینیٹائزر مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتا ہے، اور 100 روپے کا سینیٹائزر 500 اور 200 والا 800 کا ملتا ہے، اور دوائیوں کے سلسلے میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ 1000 کا جو انجیکشن تھا چند ہزار کا، وہ اس وقت لاکھوں میں اس کی قیمت ہے، اور وہ ناپید ہے، اویلیبل ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ موقع ہے یہ سوچنے کا کہ جو بت پرستی اس دور میں ہوئی، تو آج کیا دنیا اس بت پرستی سے کہیں زیادہ نہیں بڑھ کے غلط کام کر رہی، کہیں زیادہ ان چیزوں کو شارٹ کر کے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے ان کا خون کر رہی، ان کو مار رہی، ان کا گلا گھونٹ رہی، اور پھر اتراتے ہیں اپنی سٹڈیز پہ، اپنی دعاؤں پہ، اپنی عبادات پر اور اپنے فرائض پہ کہ ہم خدا کو خوش کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ موقع ہے کہ خداوند کے پاک کلام کو بھی ہم نے سنا، شیئر کیا، اور ہم نے اس کو سوشل لیول پہ بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر بندہ اپنے اپنے اینڈ پہ دیکھے کہ مجھ میں کیا خامی ہے اور مجھے کس طریقے سے اس کو اوورکم کرنا ہے۔ تو اگر ایسے ہوگا تو پھر یہ معاشرہ، پھر یہ دنیا یہیں پر ایک جنت کا نمونہ پیش کرے گی، اور لوگ خوش و خرم رہیں گے، خدا برکات سے مالا مال کرے گا، خدا اپنا رحم کرے گا، خدا ہمارے گھرانوں کو بحال کرے گا، خدا ہمارے عبادت گاہوں کو بحال کرے گا، خدا ہمارے معاشرے کو بحال کرے گا، خدا ہمارے شہر کو بحال کرے گا، اور خدا ہمارے ملک کو بحال کرے گا، کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس نے کہا ہے، اور اس کے منہ کی باتیں جو ہیں وہ اٹل ہیں، وہ چینجبل نہیں ہے، وہ لا تبدیل ہیں۔ اور جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس خدا کی ہم تمجید کرتے ہیں، جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور راستے میں غنی ہے۔ اور ایک آخری آیت جس کے ساتھ اس کو کلوز کروں گا، اعمال کی کتاب 3 باب اور اس کی 19ویں آیت لکھا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح سے خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو، تمام سننے والوں کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو۔